अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ UGI से आपके सामने जो है वो नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हम लोग सेकेंड ईयर का पाक स्टडीज़ का जो पहला चैप्टर है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमारा पिछला लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसमें हम लोगों ने इलेक्शंस ऑफ 1945, 46 जो है उस पर बात की थी। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दी। हमने बताया कि जो ब्रिटिश है उसको सब कॉन्टिनेंट में किस वजह से इलेक्शंस करवाने पड़े, वजह क्या थी उसकी। फिर हम लोगों ने डिस्कशन की मैनिफेस्टोज़ पर जो मंशूर थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, कि उन्होंने किस मैनिफेस्टो या मंशूर पर जो है वो इलेक्शन लड़ा था। इसके बाद हमने बात की इलेक्शन कैंपेन पर। जब आप इंतखाबात या इलेक्शंस लड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें आप मुहिम करते हैं, इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाते हैं। तो वो जो इलेक्शन कैंपेन या इंतखाबी मुहिम थी वो किस तरह से बाय द कांग्रेस एंड ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो चलाई गई। फिर हमने बात की थी जो कांग्रेस ने अलाइंसेस बनाए या कांग्रेस ने जो इत्तेहाद किए थे यूनियनिस्ट पार्टीज़ या दूसरी जो सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम पार्टीज़ थी जो एंटी पाकिस्तान थी, पाकिस्तान बनाने के ख़िलाफ़ थी, उनके साथ और उनका क्या किरदार रहा। फिर हमने मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी या शोहरत पर बात की कि वो कब हुई या ज़्यादा हुई। फिर कायदे आज़म ने जो चैलेंज किया उस पर ज़िक्र किया। फिर हमने बात उसमें की कि जनाब जो स्लोगन्स या नारे थे मुस्लिम लीग के वो क्या थे। देन हमने इसके रिज़ल्ट्स पर बात की और बात हमने ये की कि जितनी सीट्स सेपरेट इलेक्टोरल या जुदागाना इंतखाबात के तहत मुस्लिम्स के लिए मुख्तस की गई थी, रिज़र्व की गई थी, उनमें से कितनी सीट्स मुस्लिम लीग जो है वो जीती है। फिर हमने देखा कि इस इलेक्शन में मोस्टली सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग की तरफ से जो हैं वो जीत ली गई और हमारा जो नज़रिया था अलग वतन हासिल करने का उसकी तस्दीक हो गई और हमने 1 साल बाद जो वतन हासिल कर लिया। फिर मुस्लिम लीग का जो क्लेम था ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के मुसलमानों की जो वाहिद नुमाइंदा जमात होने का क्लेम था, जो दावा था, वो इस इलेक्शन में सच साबित हुआ। हमने इससे पहले जो टॉपिक्स कवर कर रखे हैं उसमें हम लोगों ने आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ सेइंग्स ऑफ कायदे आज़म, नज़रिए पाकिस्तान कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में जो है उस पर डिस्कशन की थी, उस पर बातचीत की थी। आज जो है हम लोग उनके जो साथी थे कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, उनके बारे में ज़िक्र करेंगे कि आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान या नज़रिए पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोच रखते थे और उन्होंने किस तरह से नज़रिए पाकिस्तान जो है उनको अपने इरशादात या अपने सेइंग्स में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट किया ताकि हमारा ये जो वतन है वो हासिल हो सके। और ये याद रखिएगा कि अल्लामा इकबाल वॉज द फर्स्ट पर्सनैलिटी, वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने एरियाज़ को एलोकेट किया, एरियाज़ के बारे में बताया कि ये वो इलाके हैं जिन्हें आपको एक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करके आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक हो गया, ये अहम है इस हवाले से। खुतबा इलाहाबाद 1930 का जो है वो इस हवाले से काफ़ी अहम है, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बात करते हुए इलाकों के बारे में बताया था, जिनके बारे में हम आगे ज़िक्र करेंगे कि कौन कौन से वो इलाके हैं जिनको आपको मुसलमान मेजॉरिटी होने की वजह से एक मुस्लिम मुल्क में, एक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करके तो उसका कंट्रोल जो है वो मुस्लिम्स के हाथ में दे देना चाहिए। हम इसका भी इसमें ज़िक्र करेंगे। इंट्रोडक्शन, देन हम लोग आइडियालॉजी का पहले ज़िक्र करेंगे, फिर आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान का ज़िक्र करेंगे, देन टू नेशन थ्योरी, इस्लाम द बेसिस ऑफ मुस्लिम नेशन, पार्टीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल नेशन, ह्यूमन ब्रदरहुड, फ्यूचर ऑफ इस्लाम एज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर,
Muslim independence, relation of Islam and politics, Islam as a complete code of life, nationalism is a curse, unity of Muslim world. نظریہ پر ذکر ہوگا, نظریہ پاکستان پر ڈسکشن ہوگی, دو قومی نظریہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اقبال, اس پر ذکر ہوگا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ مسلم نیشن یا مسلم قوم کی بنیاد ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے. پھر وہ علیحدگی پسند ہیں, ون نیشن, ایک قوم کا نظریہ جو ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. بھائی چارہ, ہیومن بردرہڈ, انسانی بھائی چارے پر بات ہوگی. دنیا میں اسلام کا نفاذ, مسلم آزادی, اسلام اور سیاست میں کیا تعلق ہے, کیا ان کو آپ الگ الگ رکھ سکتے ہیں, اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, دین قومیت ایک بیماری ہے, اور مسلم اتحاد کے بارے میں یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے. اچھا, جو اقبال ہیں وہ شاعر ہیں, فلاسفر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشین ہیں. مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کے لیے جو انڈیپینڈنٹ موومنٹ تھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑا اہم رول جو ہے وہ پلے کر رکھا ہے. اقبال جو ہے ان کو صرف سب کانٹیننٹ کے مسلمز پسند نہیں کرتے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہمسایہ ایران ہے جہاں پر پرشین یا فارسی جو ہے وہ بولی جاتی ہے, وہ ان کو اپنا فلاسفر اور اپنا پوئٹ یا اپنا شاعر بھی سمجھتے ہیں. وہ لوگ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی شاعری میں, ان کی فلاسفی میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمارے حالات کے ساتھ بھی میچ ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنی شاعری, اپنی پوئٹری کے ذریعے جو مسلمز ہیں ان کو جگایا, اور کوشش یہ کی کہ مسلمز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے تو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے, ایک الگ وطن کے لیے جو ہے وہ فائٹ کریں, لڑیں, تاکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو سکے. اب مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ لوگ الگ وطن میں رہیں. اگر مسلمز کے آپ ہندوز کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر حالات ہمارے خلاف ہونے کے چانسز ہیں. اب آئیڈیالوجی پر ہم پہلے بھی بات کر چکے, نظریہ کیا ہوتا ہے اس پر پہلے سے بھی ڈسکشن کر چکے. ایک سمپل سی ڈیفینیشن پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو نظریہ ہوتا ہے کسی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مشترکہ سوچ کا نام ہے فار اینی کامن کاز. کسی بھی مشترکہ کام کے لیے کسی بھی علاقے کے رہنے والے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے, مشترکہ سوچ, وہ اصل میں ہماری آئیڈیالوجی وہ ہوتی ہے. اب یہ کاز پولیٹیکل ہو سکتا ہے, ریلیجیس ہو سکتا ہے, ریشل ہو سکتا ہے, یہ آپ جس قسم کے بھی بنانا چاہیں وہ معاملات ہو سکتے ہیں. لنگوسٹک ہو سکتا ہے, زبانی, لسانی, اسی طرح سے مذہبی, اسی طرح سے سیاسی, اسی طرح سے معاشرتی. یعنی کاز یا ریزن یا مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس پر مختلف لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں, وہ ان کا نظریہ ہوتا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں, نظریہ پاکستان کے بارے میں ہم لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اصل میں نظریہ اسلام ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہم پاکستان میں اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم نے اسلام کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا ملک ہے, اس کا نظریہ جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو اسلام کا نظریہ ہے. ہم مکمل اسلامی تعلیمات پر, کوڈ پر عمل کرنا چاہتے ہیں, جس وجہ سے ہمیں ایک الگ وطن چاہیے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے, بالکل وہی ہے جو نظریہ اسلام ہے. یہ نظریات ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, ایک دوسرے پر ان کی بیسس جو ہے وہ موجود ہے. اب
نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو اس لیے جو نظریہ اس ملک کو بنانے کی بنیاد بنا، بیس بنا، وہ نظریہ بالکل اسلام ہے۔ اچھا، اب ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ کا ذکر کریں تو ہم لوگ یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان ہیں، اصل میں دو قومی نظریہ پہلی دفعہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا، اور انہوں نے کہا یہ کہ اگر آپ لوگ اپنا جو تشخص ہے، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی مسلمز جو ہیں وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہندوز کے ساتھ جو ہے وہ کسی صورت نہیں رہنا چاہیے۔ اب ہم لوگ اقبال کی پہلے جو سیئنگز یا اقبال کے جو ارشادات ہیں پہلے ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، آگے ہم لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑھیں گے تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہو۔ اچھا، اب 1908 میں اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ٹو نیشن تھیوری کا ذکر ہم لوگ پہلے کر رہے تھے۔ اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈسپائٹ لیونگ ٹوگیدر فار 1000 years ہندوز اینڈ مسلمس ہیو دیئر انڈیویجول آئیڈیالوجیز۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہزاروں سال اکٹھا رہنے کے باوجود ہندوز اور مسلم جو ہیں ان کی پہچان ایک دوسرے سے الگ ہے، وہ ایک دوسرے میں گھل مل نہیں سکے ہیں۔ سو دا اونلی سولوشن آف پولیٹیکل کانفلکٹ آف انڈیا از ٹو ہیو اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ فار ایچ نیشن۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ بر صغیر کی سیاسی صورتحال کا کوئی بھی پرامن حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ دونوں قوموں کو ان کی الگ الگ اسمبلیز، پارلیمنٹس جو ہے وہ دے دیں جہاں پر دونوں ہی قومیں جو ہیں وہ اپنی اپنی حکومت چلائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ قومیں ہیں، 1000 سال اکٹھا رہنے کے باوجود یہ قومیں ایک دوسرے میں گھل مل نہیں سکیں، ان دونوں کی پہچان اپنی جگہ پر موجود اور قائم ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں سکون اور امن کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں تو آپ کو ہر صورت میں یہ جو قومیں ہیں ان کو ان کا الگ الگ وطن جو ہے وہ دے دینا چاہیے جہاں پر یہ اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجیس ویلیوز اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار سکیں۔ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ کے بارے میں اقبال نے کیا کہا، ابھی ہم نے اس پر جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب دوسری بات، اسلام دا بیسس آف مسلم نیشن، اسلام مسلم قوم کی بنیاد، اس کے بارے میں جو ہے وہ اقبال کیا کہتے ہیں، پہلے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے ایکسپلین کریں گے۔ In 1908, علامہ اقبال wrote, Islam is something more than a creed, it is also a community, a nation۔ اور انہوں نے کہا جی اسلام جو ہے وہ ایک عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک قوم ہے، ایک کمیونٹی ہے۔ The membership of Islam as a community is not determined by birth۔ انہوں نے کہا جی جو اسلام ہے وہ آپ بائی برتھ آپ جو ہے اس کمیونٹی کے ممبر بنتے ہیں، یعنی آپ اگر مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایک اسلامک کمیونٹی کے جو ہیں وہ ممبر بن کے پیدا ہوتے ہیں، ممبر بن کے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ دا بیسس آف مسلم نیشنلٹی کمبائنز دا ریئل اینڈ دا آئیڈیل، دا کانکریٹ اینڈ دا ایبسٹریکٹ۔ وہ کہتے ہیں جی جو آپ کی زندگی ہے اس کے تصورات، اس کی حقیقتیں، اس کی مضبوط بنیادیں جو ہیں یہ سارے کے سارے مسلم نیشنلٹی میں، مسلم قومیت میں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے وہ آپ کے تصورات اور آپ کی حقیقتوں پر مبنی ایک مکمل دین ہے جو آپ کی ہر فیلڈ میں جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا،
علیحدگی پسندی کا اگر ہم لوگ ان کا ذکر کریں کہ جو اقبال ہیں وہ علیحدگی پسندی کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں he said nationalism in the sense of love of one's country and even readiness to die for its honor is a part of Muslims' faith. انہوں نے کہا جی اپنی قوم سے محبت کا جو جذبہ ہے اور اپنی قوم کے لیے اپنی جان دینے کا جو جذبہ مسلمانوں میں موجود ہوتا ہے یہ اصل میں مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے. یعنی اپنی قوم سے محبت کرنا اور اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دینا یہ ہمارے عقائد میں سے ایک مضبوط عقیدہ ہے. بتایا جا رہا ہے دنیا کو کہ جو مسلمان ہوگا, جو ٹرو مسلم ہوگا, وہ اپنی قوم سے محبت بھی کرے گا اور اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائے گا, اپنی زندگیاں قربان بھی کرے گا. It comes into conflict with Islam only when it begins to play the role of political concepts and claims to be a principle of human solidarity. اب وہ کہتے ہیں جی اس فیتھ کا آپ اپوز یا اس کے خلاف آپ تبھی جا سکتے ہیں جب آپ اسلام کو جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سیاسی نظام کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو تبھی ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ ہو سکتا ہے. کانسیپٹ آف سنگل نیشن, ایک قوم کا تصور. اب وہ یہ کہتے ہیں I remained the supporter of this idea, but now I am of the view that preservation of separate nationhood is useful for Hindus and Muslims both. اچھا یہاں پر وہ سپورٹ کس چیز کو کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سنگل نیشن کا ایک قوم ہونے کا نظریہ ہندوز کا ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, پہلے بھی سپورٹ کرتا تھا اب بھی سپورٹ کرتا ہوں, اب کی بھی اس کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہوں. لیکن وہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوز اور مسلمز جو ہیں وہ بہتر زندگیاں گزارنا چاہیں, یعنی مسلمز اور ہندوز کمیونٹیز کے لیے بہتر کیا ہے, تو وہ ان کا الگ الگ ہو جانا ہی ہے, یعنی سیپریٹ ہو جانا ہی ان دونوں قوموں کے لیے بہتر ہے. وہ ایک قوم کا نظریہ ہندوز کو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں میں سپورٹ کرتا ہوں, کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود میرے نزدیک اگر یہ دونوں قومیں الگ الگ ہو جائیں گی تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ یوزفل ہوگا. یہ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے. ٹو ہیو دا کانسیپٹ آف سنگل نیشن ان انڈیا از ناٹ ڈاؤٹ پوئٹک اینڈ beautiful but impractical regarding present circumstances. وہ کہتے ہیں جی جو سنگل نیشن کا ایک قوم ہونے کا نظریہ ہندوز کا ہے سب کانٹیننٹ میں وہ ایک شاعرانہ سا ہے, خوبصورت ہے, لیکن اس کے باوجود جو موجودہ حالات ہیں بر صغیر میں اس میں وہ ایک غیر حقیقت پسندانہ رویہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پر بات بڑی خوبصورت کر رہے ہیں. پہلے حصے میں انہوں نے کہا کہ میں اب بھی ون نیشن, سنگل نیشن, ایک قوم کا نظریہ جو ہندوز کو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن ان دونوں قوموں کا الگ الگ ہو جانا ہی ان دونوں کے لیے بہتر ہے. پھر دوسرے حصے میں کہتے ہیں جی جو سنگل نیشن کا نظریہ ہے وہ شاعرانہ ہے, خوبصورت ہے, لیکن اس کے باوجود موجودہ حالات میں یہ بڑا امپریکٹیکل ہے, بڑا غیر حقیقت پسندانہ ہے. آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے, یعنی آپ کسی بھی صورت اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہیومن بردرہڈ, بھائی چارہ. اب اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو نسلی امتیاز ہے, ریشل پرابلمز ہیں, وہ ساؤتھ ایشیا میں دنیا کے کسی بھی علاقے کی نسبت زیادہ ہے.
اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، دا مین انڈیور آف اسلام ایز اے ریلیجن ہیز بین ٹو solve this very problem, and if modern Asia wishes to avoid the fate of Europe, there is no other remedy but to assimilate the ideas of Islam and to think not in terms of race but in terms of mankind. اب انہوں نے کہا جی یہ پوری دنیا میں یا یورپ میں بھی جو نسل پرستی ریشنزم کا ایشو جو ہے وہ پروان چل رہا ہے، اگر ایشیا کے لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام ہی وہ واحد رستہ ہے، اور ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ نسل جو ہے اس سے ہٹ کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے فیصلے کریں۔ یعنی جب آپ اپنی نسل کو پروموٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، تو باقی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگا، ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، تمام انسانوں کو برابر سمجھتے ہوئے فیصلے کریں گے، تو پھر یہاں پر یورپ جیسے برے حالات جو ہیں وہ کسی بھی صورت پیدا نہیں ہونے پائیں گے۔ فیوچر آف اسلام ایز دا نیو ورلڈ آرڈر، اسلام جو ہے وہ اس کا نفاذ دنیا میں ہوگا تو اس سے کیا بہتری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ On the 26th February 1933, Iqbal said, after visiting different European countries and seeing the general moral chaos of the modern world, I am convinced that the great opportunity for Islam as a faith has come. انہوں نے کہا جی میں نے دنیا کے جتنے بھی ممالک جو ہیں، یورپ کے جتنے بھی ممالک دیکھے ہیں اور وہاں کی جو میں نے معاشرتی صورتحال دیکھی ہے، ایسی صورت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اب اس کے لیے بڑا سنہری وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک عقیدے کے طور پر دنیا میں منوائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں مذہب اور دنیا جو ہے یورپ اس سے کو ڈیوائیڈ کر چکی تھی۔ ہم لوگوں نے اقبال کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے نفاذ کے بارے میں دنیا میں، اس کا ذکر کیا ابھی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے یورپ کے چونکہ ڈفرینٹ کنٹریز کا دورہ کر رکھا ہے، وہاں پر انہوں نے یورپ کے کنٹریز میں جو ہے وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے، تو ان کو ان کے حالات کے بارے میں کافی بہتر پتہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب حالات یہ ہیں کہ جو اسلام ہے اب اس کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ایک مکمل عقیدے، ایک مکمل نظام کے طور پر منوا سکتا ہے۔ دین مسلم انڈیپینڈنس، مسلم آزادی کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اقبال ایک چیز پر بڑا بلیو کرتے ہیں جو ہم نے ٹو نیشن تھیوری میں ذکر کر رکھا ہے، اور وہ بلیو ان کا یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جو کہ مسلمز اور ہندوز دو سیپریٹ نیشنز ہیں، الگ الگ قومیں ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فار دا 1000 ایئر، 1000 سال تک اکٹھا رہنے کے باوجود یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہیں سکے، ان کی آئیڈینٹیز جو ہیں وہ انٹیکٹ رہی ہیں، اپنی اپنی جگہ پر موجود رہی ہیں، تو اب یہ فردر بھی کسی طریقے سے ایک دوسرے میں گھل مل نہیں سکیں گے، یہ اپنی اپنی آئیڈینٹیز کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس موجود ہی رکھیں گے۔ انہوں نے کہا جی اگر ان دونوں قوموں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر رکھا جائے گا تو اس صورتحال میں یہ دونوں ہی قومیں ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گی۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ دونوں ہی نیشنز کو الگ الگ جو ہیں وہ کنٹریز دے دی جائیں، الگ الگ ممالک ان کے حوالے کر دیے جائیں، سٹیٹس ان کو دے دی جائیں، تاکہ وہاں پر وہ اپنے ہی جو ایشوز ہیں، اپنے ہی جو کوڈز ہیں، ان کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ زندگیاں گزار سکیں، تو تبھی یہ خوشحال رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ ان کو اکٹھا رکھیں گے تو اس طریقے سے کسی بھی صورت یہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اگر آپ لوگ ان دونوں ممالک کو، آپ ان دونوں بڑی قوموں کو، میجر نیشنز کو سیپریٹ ہوم لینڈ دے دیتے ہیں، الگ الگ مملکت دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس چیز کے کافی برائٹ چانسز ہیں، کافی روشن امکانات ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے یا بردرہڈ کا جو جذبہ ہے وہ
پیدا کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح یہ رہ سکیں. لیکن اگر آپ نے ان کو الگ نہیں کیا تو پھر یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کی تباہی کا باعث ہی بنیں گی. یہ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکیں گی. اور اگر ان دونوں قوموں کی بہتری آپ کو مقصود ہے, آپ چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کو ہر صورت میں ان دونوں قوموں کو الگ الگ وطنوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. ریلیشن آف اسلام اینڈ پالیٹکس, اسلام اور سیاست میں کیا تعلق ہے؟ زیادہ تر لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسلام اور سیاست ایک دوسرے سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. زیادہ تر لوگ سیاست اور اسلام میں فرق کرتے ہیں, لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو وہاں پر تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ سیاست اور اسلام کو آپ الگ کر سکیں. سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے اور اسلام آپ کو سیاست کے بارے میں ایک مکمل رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں اسلام ڈز ناٹ کنسیڈر میٹر اینڈ سول سپریٹ فرام ایچ ادر. اب وہ کہتے ہیں جی اسلام جسم اور روح, مسائل اور روح جو ہے اس کو الگ الگ نہیں کرتا. اللہ, یونیورس اینڈ اسٹیٹ آل آر دا بیسک ایلیمنٹس آف سنگل یونٹ. وہ کہتے ہیں جی اللہ, یہ کائنات, ملک, یہ سارا کچھ ایک ہی جسم کے مختلف حصے ہیں. مین از ناٹ سلین دیٹ ہی شوڈ ہیو ورلڈلی افیئرز فار دا سیک آف ریلیجن. اب وہ کہتے ہیں جی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے, اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو مذہب سے الگ رکھ سکے. تو آپ کو ان کو اکٹھے ہی رکھنا ہے. دین اسلام ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اسلام ایک مکمل نظریہ حیات ہے. اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں اسلام از ناٹ دا نیم آف سم بلیفس اینڈ کسٹمز. کہتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ چند روایات اور عقائد کا نام نہیں ہے, بٹ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ان یورپ ریلیجن از ونز پرسنل میٹر وچ ڈیوائڈس دا ہیومن وننس انٹو ٹو اپوزٹ پارٹس, باڈی اینڈ سول. انہوں نے کہا جی یورپ میں ایگزیکٹلی اس کے مختلف ہے, جہاں پر مذہب جو ہے وہ ہر بندے کا ذاتی مسئلہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے یہ نکلے ہیں کہ انہوں نے انسانی جسم کو, جو ہیومن کائنڈ ہے, جو انسان ہیں, ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات, انہوں نے کہا جی عقائد, عبادات اور روایات کا نام اسلام نہیں ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. دوسری جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں جو انسانی ہمدردی کے جذبات آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو, مذہب کو, ریلیجن کو ہر بندے کا ذاتی مسئلہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے. نیشنلزم ایز اے کرس, کہتے ہیں جی قومیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو دنیا میں صرف خرابیاں پیدا کرتی ہے. اب اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, I am opposed to nationalism not because it is allowed to develop in India. It is likely to bring less material gain to Muslims. اب وہ کہتے ہیں جی میں صرف اس لیے جو نیشنلزم ہے اس کے خلاف نہیں ہوں کہ یہ انڈیا میں اس کو امپلیمنٹ کیا جانے لگا ہے, لیکن میں اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ اس سے مسلمانوں کو بڑا کم فائدہ ہوگا. یعنی اگر نیشنلزم, سنگل قومیت سب کانٹیننٹ میں انڈیا میں امپلیمنٹ ہو جائے گی تو اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت کرنے پڑے گا مسلمانوں کو. میں اس لیے سنگل قومیت کے, ون نیشن کے جو ہے وہ خلاف ہوں. یونٹی آف مسلم ورلڈ, مسلم دنیا کا اتحاد, اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, اچھا وہ کہتے ہیں جی جو قوم ہے اس میں بیسک چیزیں ہوتی ہیں برداشت, بھائی چارہ, برابری, اتحاد, یونٹی, ایکویلٹی, فریٹرنٹی اینڈ ٹالرنس. وہ کہتے ہیں جی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں اور یہ اس کی بیسز ہیں. تو اگر
इन सारी चीज़ों पर अमल किया जा सके तो जितने भी दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि हमें यूनिटी, भाईचारे के बारे में, बर्दाश्त के बारे में, फिर इक्वालिटी के बारे में सारी जो हैं वो चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि इकबाल नज़रिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से ये जो है वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।